बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज हम टुकड़ों में बटे हैं। इब्लीसी ताकतें और सेहूनियत हम पर गलबा पा चुकी है। एक सोची समझी साजिश के तहत न सिर्फ हमें दुनिया के नक्शे पर टुकड़ों में तकसीम किया गया, बल्कि हमारे माशरे में ऐसी फूट डाली गई कि गुज़श्ता एक सदी से हम एक दूसरे के दस्तो गरीबां हैं। हमें फ़िरक़ों में तकसीम कर दिया गया, हमें सोचने की समझने की सलाहियत से महरूम किया गया, हम एक दूसरे को देखने के भी रवादार नहीं रहे। मुसलमान की जान का दुश्मन बन गया। फ़िरक़ों और कौमियत की बुनियाद पर गुज़श्ता कई दिहाइयों से बहुत से अहम ममालिक न सिर्फ बराह रास्त जंगें लड़ चुके हैं, बल्कि आज भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा हैं। हम फ़िरक़ों की सूरत में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। मग़रबी और सेहूनी ताकतें दूर बैठी हमारी बेबसी का तमाशा देख रही हैं और हमारी लाइल्मी पर हमें मज़ाह का मौजू भी बना रही हैं। आज उम्मत का तसव्वुर ख़त्म हो चुका है। मुस्लिम ममालिक आपस के बाहमी ताल्लुकात फ़िरक़ों की बुनियाद पर तय कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता जहाँ से दीन मोहम्मदी फैला था, आज इंतशार का शिकार है। अल्लाह के बेशुमार फजल के बावजूद अरब ममालिक इसराइली अशीरबाद की ख्वाहिश रखते हैं। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद मुस्लिम उम्मा का शिराज़ा मुकम्मल तौर पर बिखर गया। एक सदी गुजरने के बाद हम मज़ीद टूट फूट का शिकार हैं। मुसलमान जिनकी सारी आबरू इत्तेहाद थी, ऐसे पारा पारा हुई कि असल मुसलमान की पहचान मुश्किल हो गई। हम भूल गए कि हमारी फलाह दीन मोहम्मदी और अल्लाह की किताब में है। हम अल्लाह की किताब में अपनी फलाह ढूंढने के बजाय दुनियावी सहारे तलाश करने लगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने मानने वालों को हुक्म दिया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और पारा पारा ना होना। एक अल्लाह, एक रसूल और एक किताब के मानने वालों की फ़िरका बंदियों की कहानी बहुत अफसोसनाक है। आज दुनिया में मुसलमान तकरीबन 2 अरब होने के बावजूद कोई हैसियत नहीं रखते। मुस्लिम तारीख़ के हामिल ममालिक और शहर तबाहाली का शिकार हैं। अफ़ग़ानिस्तान, इराक़, शाम, मिस्र, लीबिया, यमन, फ़लस्तीन और बहुत से अफ्रीकी ममालिक जंगो जदल में तबाह हो चुके हैं। कोई ऐसी सरजमीन नहीं है जहाँ मुसलमान इज़्ज़त से जी रहे हैं। इकबाल ने 1912 में मुसलमानों की हालत ज़ार पर यह शेर कहा था, आबरू बाकी तेरी मिल्लत की जमीयत से थी, जब ये जमीयत गई दुनिया में रुस्वा तू हुआ। आज मुसलमानों की ये फ़िरका बंदियाँ और गरोही इख्तलाफात दरअसल फ़िरौनी ज़हनियत की ही पैदावार हैं। कुरान मजीद की नज़र में फ़िरका परस्ती फ़िरौन की ईजाद है। फ़िरौन अवाम में तफ़र्रुक़ाबाज़ी और गरोहबंदी का बड़ा माहिर था। उसने अपनी झूठी खुदाई के बचाव के लिए यह हथकंडे इस्तेमाल किए। अवाम को टोलियों में बांट रखा था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़िरऔन ने ज़मीन में सरकशी की और उसके बाशिंदों को गिरोहों में तकसीम कर दिया। उम्मा में गिरोह और फ़िरका बंदियों की सूरत हाल पर लबकुशाई करते हुए शायर मशरिक़ ने अपने अशार के ज़रिए सवाल उठाया था और कहा था कि मुनफ़ियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। गिरोह और फ़िरका बंदियों की असल वजह कुरान मजीद से हमारी दूरी है। आज हमारी और मुस्लिम उम्मा की फलाह सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद की तालीमात में मौजूद है। कुरान की सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, और अगर किसी बात में तुम्हारे माबैन इख्तलाफ वाक़े हो जाए तो अगर तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हो तो उस मामले को अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। बरतानवी राज के दौरान शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन जब 1916 से 1920 के दौरान 4 साल माल्टा में पाबंदे सलासिल रहने के बाद वापस आए तो एक रोज़ इशा की नमाज के बाद उलमा के मजमे से बात करते हुए फरमाया कि हमने माल्टा की ज़िंदगी से 2 सबक सीखे हैं।
یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہمتن گوش ہو گیا۔ شیخ الہند کہنے لگے کہ 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد میں نے جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی حیثیت میں کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 اسباب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرا آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور مانن عام کیا جائے۔ آج سے 104 برس قبل شیخ الہند نے بہت مختصر انداز میں امہ کے زوال کی وجہ کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ حقیقت میں آج 1 صدی گزر جانے کے بعد مسلم امہ کی صورتحال مزید تشویشناک ہو چکی ہے اور ہم آج اپنے زوال کی نچلی سطح تک پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے زوال کی واحد وجہ اللہ پاک کی کتاب قرآن مجید سے دوری ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول پاک کی تعلیمات سے دوری کی صورت میں اس کی فلاح ممکن ہے تو وہ صرف تباہی اور بدحالی کی طرف بڑھے گا۔ آج پاکستان کے مسائل کا حل صرف اور صرف اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور ہمیں گروہ اور فرقہ بندیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ انقلاب محمدی میں ہی ہماری فلاح ہے اور خلافت ہی مستقبل کی راہ ہے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب آج ہمیں بہت عرصے بعد جوائن کر رہے ہیں، اسلام آباد میں نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ اور ہمارے ساتھ مفتی عبدالرحمان صاحب موجود ہیں، صدر ہیں وفاق المدارس راولپنڈی کے۔ آپ کا بھی مفتی صاحب بے حد شکریہ۔ لیاقت بلوچ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا، ہم اپنے ملک کے تو حالات دیکھتے ہی ہیں، بٹ 58 مسلم ممالک کو اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں زوال آپ کو نظر آتا ہے، کہیں پر جنگیں ہیں، کہیں پر وسائل ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی طاقتوں کے کچھ لوگ اعلی کار بنے ہوئے ہیں یا ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے وجوہات کہ اتنا زوال کی طرف ہم گرتے ہی چلے جا رہے ہیں اور جو امت کا ایک کانسیپٹ تھا وہی ختم ہو گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سعدیہ افضال صاحبہ، آپ نے ابتدائی خطبہ بڑا زوردار دیا ہے اور بہت پہلو اس کے واضح ہوئے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کا تو ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا نام مسلم رکھا گیا ہے جی، اور پھر ایمان والوں کو اسی بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں اکٹھے رہو، تفرقوں کا شکار نہ ہو۔ اسی طرح ہر مسلمان کو اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اسلام کے دائرے میں کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، بالکل، اور شیطان کے راستے پہ نہ چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں بھٹکا دے گا۔ آج ہم دیکھیں تو ہم انفرادی طور پر اپنا جائزہ لیں تو ہم بھی قرآن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور پیغام سے انفرادی طور پر بھی ہٹے ہوئے ہیں۔ جی، اور اسی طرح اگر ہم اپنے گھروں، خاندان، اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو دیکھیں جس میں ہر چیز آ جاتی ہے، مارکیٹ ہے، تجارت ہے، مساجد ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ہر اعتبار سے ہم ان بنیادوں سے ہٹے ہوئے ہیں۔ دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے، تیسرا جو کہ ہے وہ ریاست کا ہے، ٹھیک ہے، کہ ریاست اپنے نظام کو کیسے چلاتی ہے، اور ریاست کو بھی اسی بات کا حکم ہے کہ آپ قرآن و سنت کی بالادستی کے پابند ہیں۔ اب عملاً معاملہ یہ ہے کہ بھی مسلم ممالک موجود ہیں، 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان موجود ہیں، ان کے پاس آزادی کی نعمت بھی ہے اور اللہ کے دیے ہوئے وسائل بھی ہیں اور بڑی باصلاحیت قوم بھی ہے، خاص طور پر نوجوان نسل ایک بہت ہی باصلاحیت ہے۔ لیکن المیہ یہی ہے کہ جب ہم اس بنیاد پر اکٹھے نہیں ہیں اور آپس میں اختلافات کا شکار ہیں، اور اسی طرح جو استعمار ہے، استکبار ہے، اس نے عملاً پوری دنیا کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ بھی امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ تھی، جی، اور اس میں دنیا تقسیم تھی۔
اب جب افغانستان کی بیٹل میں اس میدان میں دونوں سپر طاقتیں رسوا ہو گئیں اور ان کی بنیاد کمزور ہو گئی، لیکن عالم اسلام کے اندر اتحاد کی وہ مضبوط بنیاد نہیں تھی، بالکل، جس کی وجہ سے ہمارے پاس تمام امکانات ہونے کے باوجود بھی اختلاف ہیں، فرقے ہیں۔ خاص طور پر ہم دیکھیں کہ جب ایران میں انقلاب آیا اور اس انقلاب میں شاہ ایران کو شکست ہوئی اور امریکہ کو شکست ہوئی، لیکن عالم اسلام میں یہ خدشہ پیدا کر دیا گیا کہ اب ایک شیعہ انقلاب ایران میں آ گیا ہے اور یہ اب ایکسپورٹ ہوگا اور اس کے بعد تمام مسلم ممالک اس کی لپیٹ میں آئیں گے، اور ایک خوفناک شیعہ سنی اختلاف کھڑا کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اختصار سے بھی کہیں کہ اگر ہماری کوئی رسوائی ہے تو علامہ اقبال نے بھی بالکل ٹھیک فرمایا، اور امام الہند جو ہیں محمود الحسن اسیر مالٹا، انہوں نے بھی ٹھیک نشاندہی کی کہ قرآن کو چھوڑ دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دینا اور اپنی ذات کو ہر چیز پر بالادست کر دینا اور قرآن و سنت کی بالادستی کو قبول نہ کرنا، یہ انفرادی سطح پر بھی ہے، اجتماعی اور گروہی سطح پر بھی ہے، اور ریاستوں کی سطح پر بھی ہے۔ بالکل، علاج ایک ہی ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑیں اور قرآن و سنت کی بالادستی کو قبول کریں۔ اور اتحاد جیسے بار بار کہا جاتا ہے کہ بنیاد تھی کہ امت بنے گی، اکٹھی ہوگی تو ہی آپ کا جو مشن ہے اس کو آپ آگے لے کر چلیں گے۔ اسلام امت کی اتحاد کی بنیاد ظاہر ہے شخصیات نہیں ہو سکتی، بالکل صحیح ہے، اور محض چند تقریریں نہیں ہو سکتی۔ اس کی مضبوط ترین بنیاد تو یہی ہے کہ بھی ہم مسلمان کیوں ہیں اور کیوں دائرہ اسلام سے آئے ہیں، اور ہم اللہ کی توحید کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، قرآن کے آخری کتاب ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، تو یہ محض ایک کوئی ورد کرنے اور تسبیح کرنے کی چیزیں نہیں ہیں جب تک کہ اس احکامات کو عمل کی شکل میں نہ لائیں۔ بالکل مفتی صاحب، یہی نقطہ پہلے تو اس پہ جس طرح ہم زوال کی وجوہات پہ بھی بات کر رہے ہیں، کیوں یہ کنسیڈریشن نہیں ہے مسلم ممالک کی کہ جب قرآن بار بار بہت وضاحت سے آپ کو اتحاد کا درس دے رہا ہے، مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کی بات کر رہا ہے، ایک امت جو ہے وہ مٹھی کے طرح ہونی چاہیے، کیوں ہم یہ چیز بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم غیر ممالک جو غیر مسلم ممالک ہیں یا جو صہیونی طاقتیں ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر یا ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے وہ تمام اقدامات تو کر رہے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہو، بٹ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہم مخالف بنے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا پروگرام آپ نے بہت شکریہ منعقد کیا اور ہمیں اس بارے میں اپنے اظہار رائے کا موقع ملا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ غیر مسلم قومیں وہ اکٹھی ہو کر تمہارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف یک آواز ہو کر وہ ایک دوسرے کو بلائیں گی، اس طرح جس طرح کھانے پر بیٹھے ہوئے لوگ بھوکے کو دسترخوان پر بلاتے ہیں، تو بھوکا تو پہلے سے ہی منتظر ہوتا ہے کہ وہ اس میں شریک ہو، پھر اس کو دعوت بھی مل جائے تو پھر کیسے ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی جرت ان کو کیسے ہوگی، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن کثرت کے باوجود، جیسا بلوچ صاحب نے فرمایا 2 ارب مسلمان موجود ہیں، 57-58 اسلامی ممالک موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان قعر مذلت میں گھرا ہوا ہے، اور فرمایا کہ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری یہ کثرت کسی کام کی نہیں ہوگی، سیلاب کے جھاگ کی مانند، جس طرح جھاگ اوپر اٹھ جاتا ہے اور بڑی تہ در تہ معلوم ہوتا ہے،
اس طرح ہو گیا. اور جو ایک ہوا کے ایک جھونکے سے وہ کافور ہو جاتا ہے, اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. تو صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. ایک تو دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گی, تمہارا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے گی, تمہارا نصب العین اور زندگی کا مشن اور مقصد بن جائے گی کہ تم اسی کے لیے جیو گے, اسی کے لیے مرو گے, اسی کے مفاد کے لیے اپنے سارے پروگرام ختم کرو گے اور اسی کے نقصان سے بچنے کے لیے سارے کمپرومائز کرو گے. تو حب الدنیا بڑی پہلی بات ہے, وکراہیت الموت, اور موت کی ناپسندیدگی. جبکہ موت ہمارے ایمان کا, اگر کافر نہیں مانتے, کافر بھی موت کو تو مانتے ہیں, لیکن موت کے بعد والی زندگی کو, حساب کتاب کو, جنت دوزخ کو نہیں مانتے. لیکن موت کو تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو دنیا میں موت کا انکار کرتا ہو. لیکن اب ہمارا ایمان یہ ہے کہ موت نے آنا ہے اور اپنے وقت پر آنا ہے, اس میں ایک لمحے کی بھی تقدیم تاخیر ممکن نہیں ہے. جس جگہ پہ موت لکھی ہے اسی جگہ پہ آئے گی. حدیث پاک میں آتا ہے اذا اراد اللہ لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجہ. جب اللہ کسی بندے کی کسی خاص خطہ زمین پر موت لکھ دیتے ہیں تو پھر اللہ اس موقع پر اس کے لیے ایک ضرورت پیدا کر دیتے ہیں. بظاہر وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے, لیکن حقیقت میں اس کی موت بلا رہی ہوتی ہے. جو ہی وہ پہنچتا ہے تو موت اسے دبوچ لیتی ہے. ایک آدمی یہاں پیدا ہوا, یہیں زندگی گزار رہا ہے, موت اس کی نیو یارک میں آتی ہے. وہ بیٹا کہتا ہے جی آ جائیں, ابا جی میں تو آ نہیں سکتا, آپ آ جائیں, ذرا امریکہ بھی دیکھ جائیں اور مجھے بھی مل جائیں. اور لیکن حقیقت میں وہ جب موت بلا رہی ہوتی ہے. ایک آدمی مدینہ منورہ جاتا ہے, مکہ مکرمہ جاتا ہے, تو اس کی موت وہاں آ جاتی ہے. تو جب یہ ہمارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے, اور جو دنیا میں ہمیں ملنا ہے, جو بھی مال, نعمتیں, جاہ و منصب, وہ بھی اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم نے ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے, ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح اس کو اس کی موت, جس طرح کوئی بندہ موت سے نہیں بھاگ سکتا. قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو, پھر بھی موت تمہیں آ کر رہے گی. تو اسی طرح رزق بھی ملے گا. تو آج کی جو سب سے بڑی مشکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روشنی میں وہ دنیا کی محبت ہے اور موت کی ناپسندیدگی ہے. ایک بریک لے لیں پہلے, اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آڈینس میں جو اپنے اسٹوڈنٹس موجود ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے, ان کے سوالات بھی اپنے پینل کے آگے رکھیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروگرام میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. آپ کا پہلا سوال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم مسلمانوں کو گروہوں میں بانٹنے کا ایک جو میجر مقصد, جو ایک وجہ ہے, وہ ہمارا سیاسی طور پر ڈفرینٹ کنٹریز میں بٹنا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری ہسٹری میں سائکس پیکو ایگریمنٹ یا ڈیورنٹ لائن جیسی چیزیں مسلمانوں پہ امپوز کرائی گئی ہیں, ان کو آئیڈینٹیٹیز دی گئی ہیں کہ آپ لوگ کی یہ آئیڈینٹیٹیز ہیں. تو اس کے آپ نے اپنے اچھائی, اپنے لیے بہتری جو بھی سوچنی وہ آپ نے ان چار دیواری کے اندر رہ کے سوچنی ہے. تو ایک ہم مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرنے کا ایک میجر وجہ ہے. تو کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خلافت کا نظام ہے وہی مسلمانوں کو جوڑ سکتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکراس دا گلوب مختلف جماعتیں یہ لیبل استعمال کرتی ہیں خلافت کا, جو بڑی ایکسٹریم آرگنائزیشنز ہے. تو ہم اس چیز کو کس طرح پرسیو کریں؟ اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ
جمہوریت کیا ہوتی ہے اور اسلامی جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ چلیے پہلے والے سوال کا جواب مفتی صاحب سے لے لیتے ہیں، پھر لیاقت بلوچ صاحب آپ ذرا جمہوریت اور اسلامی جمہوریت کا ڈفرینس بھی بتائیے گا۔ مفتی صاحب یہ جو انہوں نے آخر میں حوالہ دیا اور واقعی ہوا، یہ ہم نے دیکھا ہے پلان، وہ آئیسس کو لا کے کھڑا کر دیا گیا تاکہ خلافت سے لوگوں کو جو ہے وہ متنفر کیا جا سکے کہ یہ خلافت ہے۔ جو اصل کانسیپٹ ہے خلافت کا، ایک خلیفہ کا ہونے کا، امت کا اس کے سائے تلے جمع ہونے کا، وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں خلافت تو اصل ہے، یعنی دنیا کی ابتدا ہوئی ہے تو وہاں خلافت کا ذکر ہے۔ بالکل اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا جو ٹائٹل خلیفہ کا، تو یقیناً مسلمانوں کے لیے جو اصل نظام ہے وہ خلافت کا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت بھی صحیح معنوں میں جو اس کے تقاضے ہیں، پہلے مرحلے میں اگر ہم اس پر اپنی قوت صرف کریں، اپنی صلاحیتیں صرف کریں کہ کم از کم جو جمہوریت کا نعرہ لگایا جاتا ہے، راگ الاپایا جاتا ہے، اس پر ہی صحیح معنوں میں عمل ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ادارے ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اداروں میں کام کرنے والے ٹھیک ہو جائیں، تو آج جمہوریت کا نام تو ہے۔ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت کہتے ہیں کہ عوام کے رائے سے جو منتخب ہوں، عوام کی رائے سے منتخب ہوں، اور اس میں جو جماعت زیادہ اکثریت لے جائے وہ حکومت کرتی ہے۔ تو اب اس کا کام کیا ہے کہ وہ آئین کے دائرے میں رہ کر وہ قانون سازی کرے، اور ہمارے قرارداد مقاصد میں یہ طے ہے کہ قرآن و سنت ہی وہ سپریم لا ہے، اس کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اب جو افراد آئے ہیں اس میں وہ نااہل ہیں، جن کا نہ دین سے تعلق ہے، نہ ان کا اخلاقیات سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی کسی طرح بھی اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر وہ بالکل پست قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں۔ کوئکلی لیاقت بلوچ صاحب، جمہوریت اور اسلامی جمہوریت میں انہوں نے ڈفرینس پوچھا تھا آپ سے۔ دیکھیں بہت اچھا سوال، یعنی ایک لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں ممالک کی تقسیم تو اب بالکل ایک حقیقت ہے۔ مسلم ممالک بھی ہیں اور غیر مسلم ممالک بھی ہیں۔ غیر مسلم ممالک بھی جہاں چاہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی یورپی یونین بن جاتی ہے، کبھی ریجنل پولیٹکس کی بنیاد پہ ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو مسلم ممالک بھی اگر آزاد ممالک بن گئے ہیں تو اب ان کی حدود کو یا آزادی کو ختم کرنا تو شاید مجھے ممکن نظر نہیں آتا، لیکن جو اصول ہے اس کی بنیاد پر سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بھی خلافت جو ہے، بنی OIC کیا ہوا؟ ابھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کر سکے 58 اسلامی کے اندر ممالک؟ خود کوئی ایک یکسوئی نہیں ہے تو OIC کیا کرے گی؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بھی خلافت تو جیسے مفتی صاحب نے کہا وہ بنیاد ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نظام تو تھا، وہ تو براہ راست اللہ کی طرف سے احکامات کی بنیاد پہ چلتا تھا۔ پھر خلفائے راشدین کا نظام آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں انہوں نے اپنے اس پورے نظام کو نافذ کیا اور عمل کر کے دکھایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بھی اسلام ہمیں اصول دیتا ہے کہ اللہ کی بندگی بجا لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو اور مخلوق کی خدمت کرو۔ اب اسی اصول کی بنیاد پر جو ہے آپ نے اپنے نظام کو ترتیب دینا ہے۔ نظام کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہو، انسان کا غلام نہیں ہے، اور انسان اللہ کا ہی بندہ ہے اور اس کی بندگی بجا لانا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے آپ دیکھیں صدارتی نظام بھی ہوتے ہیں، پارلیمانی نظام بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں، ہم نے مارشاء اللہ کے نظام بھی دیکھ لیے ہیں، صدارتی نظام بھی دیکھ لیے ہیں،
پارلیمانی نظام بھی دیکھ لیے، بالکل، اور ان سب میں سے ایک ہی نچوڑ ہے کہ آپ کوئی نظام طے کر لیں لیکن اگر آپ کسی اصول پر قائم نہیں ہیں اور کسی ضابطے پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ آئین کے اندر جتنی اچھی چیزیں طے کر لیں لیکن جو صاحبان اختیار ہیں وہ اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں تو وہ اچھی چیز کا بھی حلیہ بگاڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، لیکن جب فیصلہ کرنے کی گھڑی آتی ہے جہاں عالمی اسٹیبلشمنٹ، ملکی اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کو مسلط کرتی ہے، وہیں عامت الناس میں بھی، پبلک میں بھی، ووٹرز میں بھی ایک ویوز پیدا ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بھی جمہوریت ہو، آپ خلافت کا نام رکھیں، آپ ریاست کی ترتیب کا نام رکھیں، لیکن قرآن و سنت کی بالادستی کو نہیں تسلیم کریں گے تو تمام تباہی اور بربادی آئے گی۔ ایک بریک لے لیں، رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کچھ اور سوالات شامل کرتے ہیں۔ جی آپ کرنا چاہ رہے تھے سوال؟ جی اچھا، السلام علیکم۔ میرا سوال بلوچ صاحب سے بھی ہے، مفتی صاحب سے بھی ہے، لیکن سوال ایک ہی ہے کہ جس طرح آپ لوگوں نے کہا، مفتی صاحب نے کہا کہ ایک سسٹم کو پکڑ لینا چاہیے ہمیں، لیکن آپ نے، لیاقت صاحب نے بھی یہی کہا، تو لیکن اس سسٹم کے اوپر جب نااہل لوگ آئیں گے تو وہ چاہے سسٹم جتنا اچھا ہو وہ تو نہیں چل سکے گا۔ تو نااہل لوگ اب تو آ چکے ہیں، لیکن جو پچھلی جنریشن میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں کوئی اس طرح کا خلا تھا جس کی وجہ سے یہ نااہل لوگ اوپر آئے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جماعت اسلامی میں بھی آپ کافی پوزیشن رکھتے ہیں اور آپ وفاق المدارس کے بھی صدر ہیں، تو جن لوگوں کے پاس اتھارٹی ہے جو تعلیمی نظام کے اندر ایک بدلاؤ لا سکتے ہیں، ایک تبدیلی لا سکتے ہیں، وہ اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح کے ادارے ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں جو کہ یونیورسٹی ایجوکیشن بھی دیں اور ساتھ ساتھ جو دین کا کور ہے، یعنی اسلام کو سمجھنا، اصول الدین جو ہیں، جو تفسیر کے مضامین ہیں، جو حدیث کے مضامین ہیں، وہ بھی بیچ میں شامل ہوں، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، وہ ان کو الیکٹیو سبجیکٹس اویلیبل ہوں، اس طرح کا کوئی ادارہ ہمارے پاس ہو تاکہ ہمیں دین کا پتہ تو چلے کہ دین ہے کیا، کیونکہ ہمیں بنیاد ہی نہیں پتہ، تو جس چیز کی ہمیں بنیاد نہیں پتہ اس چیز کو ہم کیوں اڈاپٹ کرنا چاہیں گے اپنی زندگی میں۔ مفتی صاحب ڈائریکٹلی آپ سے سوال ریلیٹڈ بھی میں اس میں عرض کروں گا کہ یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام ان تمام علوم کا منبع ہے اور ان تمام علوم کی ترویج اور ان سے استفادے کی ترغیب دیتا ہے، تو یہ جو تفریق ہوئی ہے یہ بھی انہی نااہل لوگوں اور ان سیکولر ذہنیت کے حامل لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ اس سے پہلے یعنی جتنے بھی علوم ہیں وہ ایک ہی درسگاہ میں پڑھائے جاتے تھے، اور ابھی انہوں نے اپنی ابتدائیے میں یہ بات کہی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی، تو جہاں انہوں نے یہ باتیں کہیں کہ 2 سبب میں نے معلوم کیے، وہاں عملی طور پر وہ علی گڑھ یونیورسٹی تشریف لے گئے اس پیرانہ سالی اور ضعف کے باوجود اور بہت زیادہ بیماری کے باوجود وہ تشریف لے گئے اور یہی دعوت دی کہ ہم مل جل کر اس تفریق کو ختم کریں، ہم مسلمان ہیں، یہ سارے کے سارے علوم یہ اسلام کے مقاصد سے کوئی الگ نہیں ہے۔ ہم نے بہت الگ کر دیا نا، ہم کہتے ہیں یہ مدرسے سے پڑھ کے آیا ہے اور یہ تو جو ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، اب وہ مدارس بھی شاید مسلمان کہیں پہ بھی دیکھ لیں، ابن سینا، ابن خلدون پروڈیوس نہیں کر رہے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گا کہ جب تک ان علماء دین کے ہاتھ میں معاملہ رہا، یہ دیگر عصری اور دنیاوی علوم بھی ساتھ ساتھ رہے، جب ان دنیاوی لوگوں کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے یہ تفریق پیدا کی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جامعۃ الازہر یہ ایک بنیادی طور پر مدرسہ تھا، بالکل ٹھیک ہے، جامعہ عباسیہ آپ کے بہاولپور میں ایک مدرسہ تھا، بڑے بڑے علماء نے وہاں ان کے سرپرستی کی ہے، سربراہی کی ہے، اور وہاں سارے علوم تھے۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی وہ ادارے ہیں جو جب تک علماء دین کے ہاتھ میں رہے تو ان میں سب کچھ تھا، لیکن جو ہی وہ ان کے ہاتھ میں آیا تو
تو انہوں نے تفریق پیدا کر دی اور اس کو بالکل دنیاوی علوم کے لیے مختص کر دیا اور دینی علوم کو دیس نکالا. اور وہ ہمیں نظر بھی آتا نا کہ وہ آپ نے طلباء کو اتنا الجھا دیا, وہ ایک کٹ آف لائف میں لیاقت بلوچ صاحب وہ لگ گئے کہ وہ لاکھوں کی فیسیں کالجز اور یونیورسٹیز کے ان کے والدین وہی پوری کرنے میں گزار دیتے ہیں, اور بچوں کو آپ نے کہہ دیا کہ اس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرو گے, یہ ڈگری لے لو, یہ ڈگری لے لو, تو میں اعلیٰ جاب مل جائے گی. لیکن سادیہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ موضوع آپ نے جو بہت ہی شاندار چنا ہے, ظاہر ہے اس کے تقاضے بھی ہیں. اب جیسے ایک نظام تعلیم ہے, نصاب تعلیم ہے, وہ کس نے طے کرنا ہے؟ پالیسی میکرز نے طے کرنا ہے, ریاست کے جو بااختیار لوگ ہیں انہوں نے طے کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جنہوں نے نظام چلانا ہے ان کے اندر ایک کریکٹر ہونا چاہیے, کمٹمنٹ ہونی چاہیے. اور اسی طرح اگر آپ جمہوریت چلانا ہے, آپ پورے ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن جن پارٹیوں کے اندر خود جمہوریت نہیں ہے ان سے آپ توقع رکھیں کہ وہ ملک میں جمہوریت لے آئیں گے, تو یہ تو نوجوانوں کو بھی سوچنا چاہیے, باقی قوم کو بھی سوچنا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو تلاش کریں کہ یہ خرابیاں ہم پر اس لیے مسلط ہوئی ہیں کہ جن مقاصد کے لیے پاکستان بنا ہم اسی سے رجوع کریں. آپ نے ایک نظریاتی ریاست کو روایتی قومی ریاست بنانے کی کوشش قرآن و سنت کرنا کی شروع کر دی. بالادستی اور اسلامی ریاست کا طے کیا, ہمیں اسی سے رجوع کرنا چاہیے. اس سے ہٹ کے ہم نے سارے تجربات دیکھ جی ٹھیک, ایک آخری سوال کا وقت ہے بس میرے پاس. جی لاسٹ کویشچن. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اتحاد کی جو ہم بات کر رہے تھے, اب اگر ہم 4-5 لوگ ایک جگہ بیٹھ کے بات کریں تو آفن ٹائمز وہ ایک بات پہ ایگری نہیں کر سکتے. تو جو 58 مسلمان ملک ہیں جن کی اتنی ڈفرینٹ, اب ہم کہہ رہے تھے, آئیڈینٹیٹیز بن چکی ہے, ہیں تو سارے مسلمان ہی, تو کیا پریکٹیکل طریقہ ہے کہ ان سب 58 مسلمان ملکوں کو دوبارہ ایک اتحاد ان میں آ جائے؟ قرآن پہ عمل. اب آپ دونوں جواب دے دیجیے. میں آپ دیکھیں نبی, آپ غزہ میں, فلسطین میں دیکھیں, 7 اکتوبر کو ایک طوفان الاقصی آپریشن ہوا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بھی یہ غزہ کے لوگوں نے حماقت کی ہے اور اسرائیل کو خامخواہ چھیڑ لیا ہے. اگرچہ ان کے 40,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں خواتین اور بچے شہید ہو گئے ہیں, نسل کشی ہوئی ہے, 1 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں, لیکن غزہ کے لوگوں نے اس قربانی کے ساتھ پوری دنیا میں ایک نئی اویکننگ دی ہے, ایک نئی لہر پیدا کر دی ہے, ایک نیا کلچر پیدا کر دیا ہے. ان کا تو جو اب ایک ایمان کا بچہ درجہ زخمی اس وقت ہوتا ہم ہے, دیکھ رہے ہیں, اس کا ہاسپٹل ثانی کوئی تباہ ہے, انیستھیزیا نہیں ہے, جی وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا جاتا ہوں, تم میرا آپریشن کر دو. یعنی ایک بالکل نیا کلچر دیا ہے. اس لیے مایوسی کی صورت نہیں ہے, عزم ٹھیک ہو, بنیاد ٹھیک ہو تو کسی وقت بھی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسانوں کے دل جو ہیں کہ اللہ کے قبضے میں ایسے ہے جیسے 2 انگلیوں کے درمیان کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کا عزم ٹھیک ہو, آپ کا ویژن ٹھیک ہو, آپ کی بنیاد ٹھیک ہو, آپ ایک صحیح سمت پہ سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ OIC میں کیوں وزن نہیں ہے, اس وجہ سے وزن نہیں ہے کہ بھی مسلمانوں کے درمیان ایک تفریق ہے. لیکن اب فلسطین کے ایشو کو آپ دیکھیں, اب وہ ممالک جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے تھے, لیکن ان لوگوں نے اپنی قربانی کے ذریعے ان کو بریک لگائی ہے اور دنیا کو ایک میسج دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں, ان مایوس کن کیفیات میں, اس فلسطین کی سرزمین نے دنیا کو بہت کچھ سوچنے کے نئے زاویے اور نئی بنیادیں دی ہیں. میں کم از کم اس چیز کے لیے پر امید ہوں کہ جس طرح لوگوں کے اندر اسلام کی طرف رجوع ہو رہا ہے, جی مساجد آباد ہو رہی ہیں, ماہ رمضان آتا ہے, پوری سوسائٹی ایک بدلی ہوئی سوسائٹی نظر آتی ہے. یہی حج کا موقع آتا ہے, لاکھوں انسان پوری دنیا سے بیت اللہ کے گرد طواف کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. امکانات بہت شاندار ہیں اور بہت اچھی بنیادیں موجود ہیں, لیکن شرط اس میں یہی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک صحیح منزل کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کمٹمنٹ کر لے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب اسی پہ لاسٹ کامنٹ آپ کا. میں ایک بات پہلے اس میں کرنا چاہتا تھا کہ جی جو آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں کہ جو خالص دنیا دار لوگ ہیں اور اس کے مقابلے میں جو دیندار لوگ ہیں, میں خالصتاً علماء کی بات کر رہا ہوں کہ یعنی
اگر آپ چیک کریں کہ کوئی عالم بھی ایسا نہیں ہے پارلیمنٹیرین کہ جس کے خلاف کسی غبن کا بدعنوانی کا کوئی ایسا کیس ہو، جبکہ باقی پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے خلاف کوئی نہ کوئی کیس، سب وہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ شخصیات کا ایک دخل ہوتا ہے. جب شخصیات صحیح ہوتی ہیں تو وہ ان کا عمل، ان کی کمٹمنٹ، ان کے سارے رویے وہ صحیح ہوتے ہیں. اور جب انسان کے بگڑا ہوا ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی عظمت اور اہمیت نہیں ہوتی، تو پھر وہ ساری برائیاں کرتا ہے اور کچھ نہیں شرماتا. اب سارا اکثریت جو ہے وہ چونکہ ایسے لوگوں کی ہے، اور اس پر بھی اگر اس سے پیچھے جائیں تو وہ بھی کنٹرولڈ ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ قوتیں ہیں، غیر مرئی قوتیں کہا کرتے تھے، اب تو وہ سر چڑھ کر بول رہے ہیں اور سب کے سامنے ہیں. سعدیہ میں آپ سے کہوں کہ بھی دیکھیں، میں خود 1985 88 90 2000 میں پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں، اسمبلی کا ممبر رہا ہوں. بڑی تعداد میں بڑے پیمانے پر اچھے لوگ ہوتے ہیں، خراب لوگ بھی ہیں جیسے مفتی صاحب نے جس کی نشاندہی کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست بھی بے مقصد ہوتی ہے، کوئی وین نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں اکثر نوجوانوں سے یا وہاں پارلیمنٹ کے ممبر ہیں انہیں کہتا ہوں یار آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے بندے ہیں، یہ کس طرف لگ گئے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں باجی بلوچ صاحب گل تو ٹھیک کر دیو پر ہن سانو جیت دی چس پہ گئی اور اس جیت کے چکر میں اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں اور قوم کو برباد کرتے ہیں. I have to wind up. میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. لیاقت بلوچ صاحب آپ کا، مفتی عبدالرحمن صاحب آپ کا بے حد شکریہ، اور آپ سب اسٹوڈنٹس کا بھی شکریہ، آپ لوگوں نے سوالات پینل کے آگے رکھے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.